अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आफ्टर लॉन्ग टाइम। बूढ़ नहीं होता, सच्ची बात ये है। एक वेबसाइट शुरू की है, आप में से बहुत सौ ने देखी होगी। तो उसमें बिजी रहता हूँ, और जो सच्ची बात है, लिखने का एक अपना मज़ा है। और मैं लिखना भूल गया था, मगर मुझे ये भी एतराफ़ करने दीजिए कि आज जिस मौजू पे मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, रात मैंने बड़ी कोशिश की कि उसे खबर की शक्ल दूँ, मगर जैसे मुझे खुद को पसंद है, मैं नहीं ढाल सका। मुझे व्लॉग याद आ रहा था। तो खैर, देखिए, मैं दुनिया के हालात पे व्लॉग करने के लिए नहीं आया हूँ। वो मैंने वेबसाइट शुरू की, लम्हा ब लम्हा जो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, मेरे साथ ट्विटर पे है, वो देख लेते होंगे। एक कोशिश है, मगर दुनिया की बात तो करनी पड़ेगी कि हर घंटे में खबर आती है कि मुआहदा हो रहा है, मुआहदा नहीं हो रहा है। मगर जनाब, मुआहदा तो हो रहा है। इसका सबूत ये है कि दो सबूत दे देता हूँ मैं आपको कि हरमुज खोलने का ऐलान कर दिया है ईरान ने, और दूसरे 90 रोज से जो इंटरनेट बंद था इंटरनेशनल ईरान में, उसे खोलने का प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने ऐलान किया है। तो उसके बाद तो बात खत्म हो गई ना। अच्छा, फिर आगे क्या होगा कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में जो गुफ्तगू है, इनरिच जो यूरेनियम है, देंगे नहीं देंगे। कोई कहता है 440 ग्राम है, कोई कहता है 1000 ग्राम है। बहरहाल, अमेरिका तो है ही सुपर पावर, मगर भाई जो ईरान है ना, कि कुछ बचा ही नहीं है, दाने तो है ही नहीं, तो वो भी सुपर पावर बिहेव कर रहे हैं। और फिर ये उम्मा जो है, इसका तो आपको मालूम ही है कि ये समझ रही है कि ईरान जीत चुका है। खैर, ये मेरा मौजू नहीं है, ना फील्ड मार्शल मेरा मौजू है कि वो दुनिया के सबसे बड़े सिफारतकार बन चुके हैं। मगर अपने मुल्क का हाल ये है कि ना बलूचिस्तान में लोगों के साथ बैठेंगे कि लड़कियां, बीएलए की लड़कियां दर्जनों सैकड़ों की तादाद से वीडियो उनके में दिखाया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग ले रही हैं, फौजी ट्रेनिंग ले रही हैं, और वो कस्में खा रही हैं कि हम अपनी तहजीब, अपनी रिवायात, अपने तमद्दुन, अपनी ज़बान और अपनी मईशत की, अपने वसाइल की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, और अपने मर्दों के शाना बशाना खड़े हैं। मगर वहां सालिसी नहीं होगी, वहां गोली चलेगी। सालिसी वहां होगी जहां हुक्म होगा, और यही हाल केपीके का है। मैं किसी और चीज पे बात इस वक्त नहीं करना चाहता। देखें, ये मेरा मौजू है अपना, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन से। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि आप अकेले हैं इस नॉर्थ अमेरिका में जर्नलिस्ट जो अपना पर गुफ्तगू करते हैं, और भी बहुत से साथी हैं। लेकिन जी, अपना ने 48 साल हो गए, 40 साल अब तो मुझे भी यहाँ हो गए, ना पाकिस्तान को कुछ दिया, ना अपने आप को अभी तक कुछ दिया। कम्युनिटी तो बहुत दूर की बात है। खैर, मुझे जाने क्यों यकीन है कि रोशनी का सबसे बड़ा सूरज अपना से तुलू होगा कभी। मुमकिन है अब ना हो, और ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके लिए कोशिश कर रहे हो, जिस थॉट के लिए, जिस ख्वाब के लिए, उसके अचीवमेंट पर हम भी खुद मौजूद हों। ये बहुत ज़रूरी नहीं होता। होप क्या है कि वाहिद तंजीम है, पाकिस्तान में भी नहीं होता, रियासत भी नहीं करती, और तंजीमों तो छोड़े, किसी तंजीम में नहीं होता कि बाकायदा हर साल इलेक्शन होता है, बाकायदा हर साल पावर ऑफ ट्रांसफर जो है ना, पीसफुली, बहुत नॉर्मल, जैसे एक सेटल सोसाइटी में होता है। उसके कोर इशू सेटल है, जो बहुत अच्छी बात है। जो हम गुफ्तगू करते हैं वो सिर्फ करेक्शन के लिए करते हैं, लर्निंग के लिए करते हैं, कुछ चेजा लेने के लिए भी करते हैं कि हमारे दरमियान कुछ है ही नहीं। देखिए जी, अभी स्प्रिंग मीटिंग हुई जो पाकिस्तान में होनी थी। बाबर राव प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंसी जो है बहुत ही बड़ी है, बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अभी पोर्टफोलियो बन रहे हैं। काम कब होगा, ख्वाब कब पूरे होंगे, और ये चिराग आगे कितनी रोशनी कब फैलाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो पाकिस्तान में होना था
یہ اسپرنگ میٹنگ ہونی تھی اسلام آباد میں، اور جس میں ویڈیو ان کا آیا تھا کہ ناچ ہوگا، گانا ہوگا، فن ہوگا، مگر بھلا ہو امریکہ اور ایران کا اور اسرائیل کا کہ ٹریول پرابلم شروع ہو گئے. آپ سب کو پتہ ہے اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا. تو جرسی میں پرسپنی میں وہ میٹنگ رکھی گئی 8 مئی کو. تو میں کینیڈا گیا تھا، واپسی میں رکنا بھی تھا، مگر جب پتہ چلا کہ بہت سارے یار دوست نہیں آئے تو میں نے کہا، ویسے ہی تھکا ہوا تھا کینیڈا سے واپسی میں 8 گھنٹے کی ڈرائیو جو آلریڈی 10 گھنٹے کی ہو گئی تھی. بہرحال وہاں سب سے بڑی بات یہ کہ میاں عاطف آئے تھے. یہ انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. عمران خان انہیں ایز اے ایڈوائزر اکانومی کا لے کر آنا چاہتے تھے، مگر ہم بدنصیب قوم ہے دنیا کی کہ مذہب، فرقہ، زبان ہر طور سے بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، اور جہالت کے اندھیروں میں لوٹیاں مار رہے ہیں. کہنا چاہیے لوٹیاں. مگر خوشی کی بات ہے کہ اپنا نے انہیں بلایا، اور انہوں نے، میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کہا، وہ میں نے خبر دی ہوئی ہے. تو جو اصل گفتگو ہے، دیکھیں اپنا میں ایک تو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے، مگر ایک الیکٹ پریزیڈنٹ بھی موجود ہے اس وقت جو 2027 کا چارج لیں گے. وہ ڈاکٹر آفتاب خان ہیں، بہت سیزنڈ پرانے سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ٹریجرر بھی رہے ہیں، اور پریزیڈنسی کا انتخاب پہلے ہار چکے ہیں. مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں ان کا نظریاتی مخالف ہوں، کیونکہ مجھے ان کے آس پاس سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نظر آتے ہیں، مگر میں انہیں ایک اچھا آدمی سمجھتا ہوں. نظریاتی طور پہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہوگا، وہ مجھ سے ناراض ہے تو ہوا کریں، میں نے کون سا، میرا ان کا کون سا اکاؤنٹ مشترکہ ہے. تو میں ان کے لیے بھی میرے پاس خبر ہے کہ بہت ہوشیار رہنا ہے. آپ نے آپ کی پریزیڈنسی کو دائرے میں بند کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے آپ تو خود چلا رہے ہیں. تو اگلے سال کا مطلب 1 سال کا تو موجود ہے نا. اب 2028 کے جو باڈی ہوگی، ایگزیکٹو باڈی جسے پورا کہنا چاہیے کہ ٹریجرر، سیکرٹری، اور ٹریجرر اور سیکرٹری تو میرے خیال میں اب ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشورے سے آتا ہے، اب اس کا انتخاب نہیں ہوتا. 12 انتخابات ہوں گے اکتوبر میں میرے خیال میں 2028 کے لیے، اور 29 کا امیدوار بھی میدان میں ہے. تو میں نے کہا کہ اس پہ کہ یہ کتنی بڑی جماعت بن چکی ہے اور کتنے کارنامے ہیں کہ جی لائن میں رکھے ہوئے ہیں کہ خدا خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو صدور اور دوسرے عہدیدار موجود ہوں، اور وقت کہ پوری کائنات کو ڈیل کر رہے ہیں. اس سال جو اسپرنگ میٹنگ میں ٹاک آف دی ٹاؤن بات تھی، ٹاک آف دی میٹنگ کہنا چاہیے، کہ 4 کینڈیڈیٹ تھے، جن میں سے ایک کو لارا لپا دے کے بٹھا دیا گیا، اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شغل میلے میں دل پشاری کے لیے کھڑی رہتی ہے ہمیشہ. ہماری بھابھی ہیں، ہمارے بہت ہی احترام ان کے لیے، مگر الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک خاص ان کے لیے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ مغرب سے سورج نکل نہیں سکتا اور مشرق میں ڈوب نہیں سکتا، رات میں سورج نہیں نکل سکتا اور دن میں چاند نہیں نکل سکتا، اور وہی اب کبھی نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے نبی کبھی نہیں آئیں گے، اور کبھی معجزے نہیں ہوں گے. اسی طرح اپنا میں ڈاکٹر لبنہ نعیم اور ڈاکٹر شاہد رشید کبھی پریزیڈنٹ نہیں بنیں گے. یہ میرا تھاٹ ہے، میرا یقین ہے. تو ایک امیدوار وہ بھی ہے، ڈاکٹر رضوان نعیم ہے ایس ایم سی سے، سندھ میڈیکل سے. ڈا سے ہیں ڈاکٹر طلحہ صدیقی. اور ایک امیدوار جو ہیں، میں انہیں ہارڈلی جانتا ہوں، مگر میں ان کا احسان مند بھی ہوں، وہ بتاؤں گا میں. ڈاکٹر شہزاد اقبال جو ہے، یہ ایل ایم سی سے ہیں، علامہ میڈیکل کالج سے، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ذرا نوٹ کریں، نارتھ امریکہ میں نہیں، یورپ میں جہاں جہاں امریکن پاکستانی رہتے ہیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، مڈل ایسٹ کی بات نہیں کرتا کہ وہاں تو تنظیمیں بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جہاں جہاں تنظیمیں بنتی ہیں، یہ بھائیوں کے اور پنجابیوں کے گروہ ہیں
یہ دن بھر جو ہے نا آپس میں نظریاتی اور تعصبی ہر قسم کی سیاست کرتے ہیں. رات کو ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں, آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں, اور یہ دوستیاں بھی ہیں, کیونکہ پشتون تو نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. اور سندھی اکا دکا, پشتون تو پھر بھی نظر آتے ہیں, سندھی تو ہے ہی نہیں. اور سندھی اعتراض بھی اٹھا چکے ہیں. میں سانا کے کئی پریزیڈنٹ کا انٹرویو کر چکا ہوں, کہتے ہیں ہم اجنبیت محسوس کرتے ہیں, یہ لوگ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. تو پشتون نہ ہونے کے برابر ہے تنظیم میں بھی, مگر ایکٹیو ہے. تو یہ دو گروپ ہیں, اور ان کے درمیان الیکشن بھی کئی کی بنیاد پہ, علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بنیاد پہ, سندھ میڈیکل کی, اور کنگ ایڈورڈ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. مگر دو جو مینوپولیٹر ہیں وہ کنگ ایڈورڈ اور ڈا میڈیکل کالج ہے. تو طلحہ ڈا سے ہیں, اور اس بار کئی سے نہیں ہے, علامہ اقبال سے, ڈاکٹر شہزاد اقبال. یہ چار امیدوار ہیں. جناب کراچی سے دو کیسے کھڑے ہو گئے؟ فوراً زور لگنا شروع ہو جاتا کہ نہیں ایک کھڑا ہوگا, کیونکہ پنجاب کو ہرانا ہے بھائی. ادھر پنجاب میں بھی اکثر ہوتا ہے, مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈرامے کے لیے ہوتا ہے. اکثر اچھے کینڈیڈیٹ کو دونوں طرف سے ووٹ پڑ جاتے ہیں, اور اس سال پڑیں گے, دعوے سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ اس سال پڑیں گے اور سب دیکھیں گے. اور یہ متھ رہ جائے گی پھر دھری کی دھری کہ کراچی الگ ہے اور پنجاب الگ ہے یا سندھ الگ ہے. تو جناب اسی تھاٹ کے تحت کہ کراچی سے دو نہیں کھڑے ہونے چاہیے. ایس ایم سی سے رضوان نعیم بہت سینئر ممبر بھی ہیں, سینئر ڈاکٹر بھی ہیں, اور ایجوکیشنسٹ ہیں کہنا چاہیے. آئزن کہہ رہا ہوں, آئنسٹائن میڈیکل کالج اینڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں, اور آج کل میرے خیال میں کسی فیلوشپ کے ڈائریکٹر ہیں, اور بڑے پروگریسو ہیں. پاکستان میں ان کا بیک گراؤنڈ ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور یہ طلحہ صدیقی جو ہے یہ مولانا شاہ احمد نورانی کے سگے بھانجے ہیں, اور مشہور اسکالر, خاتون اسکالر, ویری ریسپیکٹفل ڈاکٹر فریدہ احمد کے صاحبزادے ہیں. اللہ انہیں جنت نصیب کرے ڈاکٹر فریدہ احمد کو. when I started my career in کراچی ایز اے جرنلسٹ, تو میری ان سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں. شاہ صاحب سے تو بہت زیادہ. جب وہ آخری بار کینیڈا آئے تو میرا بڑا تعلق رہا ہے. اور شاہ صاحب کے جو صاحبزادے اب علامہ کہلاتے ہیں, علامہ اویس نورانی, وہ چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے. بھائی ہیوسٹن سے گیا ہے, اور بڑا پروگریسو پیپلز پارٹی کا بندہ ہوا کرتا تھا, کیونکہ ابا کی گدی ہے, یہ تو گدی کا کھیل ہے. تو اب وہ جمعیت علماء اہل سنت کا لیڈر ہے, اور نون لیگ کا حصہ ہے کہنا چاہیے, اتحادی حکومت کا حصہ ہے. ووٹ شوٹ پر اپنا کوئی ہے نہیں. تو ان کو بٹھانے کے لیے کوششیں شروع ہوئی, اور اسپرنگ میٹنگ میں بڑا زور لگا, ڈیل بنوائی گئی. اور ڈیل بنوانے والے تھے ڈاکٹر نصر قریشی, ہمارے بہت اچھے کرم فرماؤں میں سے ہیں, اور میرا بڑا رسپیکٹ کا تعلق ہے ان سے. میں نے ان سے خود کہا, میں نے کہا حضور یہ ڈیل تو سنا ہے ناکام ہو گئی. رضوان نعیم بیٹھ تو گئے, مگر اگلے سال کے تو کینڈیڈیٹ پہلے ہی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو آفاق, مجھ سے تو چیزہ لینا نہیں, میرا کام تھا بٹھا دینا, میں نے بٹھا دیا. اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے, مگر اگر ڈیل ٹوٹ گئی ہوتی تو رضوان نعیم کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو رضوان نعیم کو پتا ہوگا, مگر جو ڈیل بنی تھی اس کے مطابق کہ رضوان نعیم اس دفعہ بیٹھ جائیں تو اگلے سال ایس ایم سی سے کھڑا ہو جائے گا بندہ, پھر اس سے اگلے سال ڈا سے کھڑا ہو جائے گا, پھر اس سے اگلے سال ڈا سے کھڑا ہو جائے گا, پھر تیسرے سال پھر ایس ایم سی کا نمبر آ جائے گا, کیونکہ ایس ایم سی چھوٹا کالج ہے. اچھا وہ ہے کہ اس سال کوئی 1050 1100 کے قریب, مجھے 100% فگر یاد نہیں ہے, کہ یو ایس ایم ایل اے پاس کر کے جو میچ ہوا ہے ریزیڈنسی میں پاکستان سے آئے ہیں, تو جس میں سب سے زیادہ کے ای کے ہیں میرے خیال میں 155, ڈا کے ہیں 145 46, اور ایس ایم سی کے میرے خیال میں کافی کم ہے, اور کوئی 42 50 کے قریب ہے.
तो इसलिए उसका नंबर तो वो 2 दफा आएगा, ये 1 दफा आएंगे। इनको राजी कर लिया रिजवान नईम को, डॉक्टर तलहा सिद्दीकी ने, ये राजी हो गया और ये बैठ गया। मगर पता चला कि अगले साल के लिए तो लाइन लगी हुई कराची से खड़े होने वालों की, कि रिजवान नईम भी खड़े होंगे, डॉक्टर साजिद महमूद भी खड़े होंगे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिटायर हो गए, अभी लास्ट ईयर ही खत्म हुए हैं, वो भी खड़े होंगे, शाहिद रशीद जिनका अभी मैंने जिक्र किया वो भी खड़े होंगे, और एक आदमी कोई खड़ा हो जाएगा। अगले 2029 के लिए माशाल्लाह से 5 उम्मीदवार हैं, 3 तो मैंने ये बताया, 2 और हैं। डॉक्टर सनाउल्लाह जो सेक्रेटरी थे लास्ट ईयर, बड़े एक्टिव, बहुत पॉपुलर। फिर हमारे दोस्त डॉक्टर मकसूद नॉर्थ कैरोलिना से, बहुत एक्टिव मगर इंतहाई शरीफ सीधे साधे आदमी, और इलेक्शन सीधे और सादे आदमी के लड़ने का नहीं होता। आप पैगंबरों जैसी अहमियत रखते हो, मगर इलेक्शन एक साइंस है और एक चालाकी है। वो तो मैं कहूंगा कि तलहा के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। रिजवान नईम माशाल्लाह प्रोग्रेसिव आदमी है, मगर हमारा भाई मकसूद जो है ना, वो बहुत सादा आदमी है और सच्चा खरा आदमी है। खैर खड़ा हो रहा है, अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे और मैदान जंग में शहीद होने की तौफीक अता फरमाए, यही कह सकता हूं। तो बहरहाल तो जनाब डील जो है मीटिंग में एक फ्राइडे नाइट को बनी या सैटरडे नाइट को, और अगली नाइट तक टूट चुकी थी और सब अपने तौर पे आजाद थे। तो फिर मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा भाई ये क्या कहानी है? उन्होंने कहा कि शाहिद रशीद को भी तलहा ने यकीन दिलाया हुआ है कि 6 माह पहले से, और शाहिद रशीद सबको बता रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझसे तो वादा किया हुआ, अगले साल तो मैं भी खड़ा हूंगा, और रिजवान नईम से तो वादा किया हुआ भी है। अच्छा, तलहा माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, मगर अपना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे 1 साल, टेन्योर पूरा नहीं किया, और जितने अरसे भी रहे साल भर, जो बताने वाले बताते हैं मुबैना तौर पे वल्लाह आलम बिस्सवाब, कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, कभी किसी डिसीजन में कोई वोट नहीं दिया, क्योंकि सबको खुश रखना है। और फिर लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तान चले गए, वापस आए, कब आए ये तो मुझे नहीं पता। तो अब वो इलेक्शन लड़ेंगे सदारत का। अच्छा, मजे की बात यह है कि वर्जीनिया में रहते हैं, 20 साल से कोशिश कर रहे हैं किसी सूरत से चैप्टर के सदर बन जाए, वो भी नहीं बन चुके। अच्छा, विद इन डॉ माशाल्लाह से सियासी मुखालफिन तो उन्होंने इतने पैदा किए हैं कि अगर जीतेंगे तो वो जो कहानी है ना कि मुआवजे नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से तो मुआवजा हो जाएगा। मोहतरम जनाब सुहेल खान को 2 दफा हरवाने में उनका नाम साथ शामिल किया जाता है, बहुत प्राउडली जो ना लोग बयान करते हैं। साजिद महमूद इलेक्शन लड़े, उनको हरवाने में भी उनका काफी माशाल्लाह से हाथ था, और मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा, इरफान असलम को, उसको हरवाने में भी पेश थे, बताने वाले बताते हैं वहां के। और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मगर मुझे अभी इजाजत नहीं मैं उस ग्रुप का नाम लूं। तो माशाल्लाह से एक जुत्था जमा हो रहा है डॉ में, जो उनके खिलाफ काम करेगा, और सबने अपने सियासी करियर को दांव पे लगा दिया है कि तलहा न जीते। अच्छा भाई, हमारी तरफ से जीते, हमारी तरफ से हारे, ये तो था तारुफ तलहा सिद्दीकी का। मगर शहजाद इकबाल का तारुफ भी बहुत जरूरी है। जहां तक मेरी मालूमात है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि ना जानने के बावजूद मैं कैसे जानता हूँ। एक इंतहाई हम्बल आदमी है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हैं, और बहुत एक्टिव मेंबर है अपना के, न्यूयॉर्क चैप्टर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में डायरेक्टर भी रहे हैं, बट आई रिमेम्बर। और उनकी हम्बलनेस की बड़ी दास्तानें हैं, जिनमें से एक मेरे पास भी है। मेरी साहबजादी अपना की मेंबर है, डॉक्टर है ओरलैंडो में। जब वो रेजिडेंसी तलाश कर रही थी, तो डॉक्टर आसिफ रहमान से कौन वाकिफ नहीं है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अपना का कौन सा ओहदा है जिस पर मोहतरम आसिफ रहमान ना रहे हो, ट्रेजरर से लेके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन तक। और अभी अवार्ड कमेटी के मेरे ख्याल में
صدر ہیں. میں نے انہیں ریچ کیا. میرے پرانے شناسوں میں بہت اچھے تعلقات ہیں اور میری بڑا ہمبل ان سے ایک تعلق ہے. تو میں نے انہوں نے میری صاحبزادی کو انٹرنشپ میں بھی جو روٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا. میں نے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی تو کروا کے دیں کہیں ریزیڈنسی کا کچھ انٹرویو کروا کے دیں. تو ان کا یہ میرے پاس تو نہیں ہے. شہباز اقبال کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں مگر کوئی میری اتنی وہ نہیں ہے. ان کا کہ بس تم کال کرو. بہت ہمبل آدمی ہے اور وہ جس ہاسپٹل میں ہے وہ کروا سکتے ہیں، اتنے پاورفل ہے. میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں. میں نے ڈرتے ڈرتے کہ ایک آدمی سے کام کے لیے فون کیا جائے اور ڈائریکٹ پہلی بار اور وہ بھی کال کے لیے کام کے لیے. دوبارہ میں نے ان کو کال کیا. السلام علیکم اور ہائی ہلو کے بعد میں اپنے مدعے پہ آیا. انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی مجھ سے. کہا کہ آپ اپنی شادی کا نام اس کا نمبر بھیج دیں اور اس نے جو اپلائی کیا ہے اس کا کوئی ایک نمبر ہوتا ہے وہ مجھے بھیج دیں. بخدا مجھے اس کے بعد کبھی کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میری بیٹی کا اس کا ہاسپٹل میں انٹرویو ہوا، اس کی تیاری بھی کروائی گئی مگر اس کی ریزیڈنسی وہاں بھی ہو جاتی میرے خیال میں، مگر اس نے ویسٹ ورجینیا جا کے کی. میں حیران ہوں اس واقعے پر. پھر مجھے بہت ہی مستند دوستوں نے اپنا میں بتایا. کسی کی روٹیشن کروا کے دی، کسی کی انٹرنشپ کروا کے دی اور یہاں تک کہ ٹھہروانے کے انتظام تک لوگوں کی بیٹیوں کے بیٹوں کے کروائے اور ان پر کبھی احسان نہیں جھاڑا، کبھی نہیں بتایا. میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں یہاں، مگر جو مجھ پہ گزری ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہماری ایک پیاری بہن ہے، میں انہیں بہن کہتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، ڈاکٹر نغمہ. مجھے کسی نے جب بتایا کہ پروگریسو ہے، خان کی عاشق ہے. اچھا اپنا میں آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا بہت بڑی آبادی ہے، 5,000 کی ممبرشپ میں اکثریت تحریک انصاف کی بتائی جاتی ہے مگر ہمیشہ جیتتے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور یہی تحریک انصاف جتواتی ہے. ہماری بہن ڈاکٹر نغمہ پتہ چلا کہ جناب وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں ڈاکٹر طلحہ کی مبینہ طور پہ. میں نے انہیں فون کر کے مبارکباد بھی دی. میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو کہ آپ تحریک انصاف اور آخر نون لیگ میں الحاق ہو گیا اور اب سکون آئے گا، کوئی قسمت بدلے گی ملک کی. وہ گرم ہو گئی مجھ پہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی کیا مجھ سے مل گئے، میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو مجھے کچھ لوگوں نے اسکرین شاٹ بھی بھیجے ہوئے تھے کہ یونائٹیڈ اپنا میں وہ کتنے گرم جوشی سے ان کا استقبال کر رہی ہیں. خیر اچھی بات ہے، اتنے مینر تو ہونے بھی چاہیے. پھر بیچ میں پتا چلا کہ وہ نہیں لڑیں گی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا الیکشن اور تحریک انصاف ان کے پیچھے لگ گئی ہے نون لیگ سے ملنے کے الزام میں. مگر آج ہی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ وہ پھر تیار ہو گئی الیکشن لڑنے پہ. اور حکومت جو ہے نون لیگ کی ہے تو ایک ممبر کو تو جتوا ہی سکتی ہے اگر تحریک انصاف سے بندہ ٹوٹ کے آیا ہو تو یہ تو جتوانا بھی چاہیے طلحہ صدیقی کو. تو بہرحال بہت دلچسپ صورت حال ہے. مگر اس میں جو میں اب اصل بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک میں نہیں، یورپ میں، امریکہ میں امیگریشن کے خلاف، امیگرینٹ کے خلاف، اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بلا کھڑا ہو چکا ہے اور کمیونٹی کے محاذ پر مکمل خاموشی ہے. کیوں نہ ہو خاموشی کہ کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سے دربے ہیں جہاں پر میں کی آوازیں گونج رہی ہیں. امریکہ میں اینٹی شریعہ لا کے نام سے کاکر بنا ہے ریپبلکن کا. 26 جنوری میں 26 سے وہ جب آغاز ہوا، اب وہ 70 ابو ہے اور وہ ٹیکسس کو گراؤنڈ زیرو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنے کلچر، اپنی جمہوریت، اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے آرٹ لٹریچر اور سب کی
حفاظت کریں گے اور مقابلہ کریں گے، اور ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس ملک میں 12-14 سال کی لڑکی سے شادی نہیں ہونے دیں گے، دوسری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی پریس کانفرنس ہے، یوٹیوب پہ سن لیجئے۔ دیکھیں یورپ میں جو ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، جو انگلینڈ میں ریفارمر پارٹی آئی ہے اور انہوں نے کلین سویپ کیا بلدیہ کے انتخابات میں، اور ایک لمبی گفتگو ہے۔ ایک اپنا ہے یہاں پر جو 5013 ہے، اس کا کوئی پولیٹیکل رول بظاہر نہیں ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جب انہوں نے سیاست کرنی ہو تو یہ پاک پیک بنا لیتے ہیں، اور جتنے عرصے چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جب دل بھر جاتا ہے اسے دھکا دیتے ہیں۔ اس کا جو حشر ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ہمارے درمیان اجتماعی طور پہ تو یہ ایک اپنا ہی ہے نا۔ اگر اس کو بھی سمجھ نہیں ہے، یہاں رہنے والے مسلمان اسپیشلی پاکستانی، دعوے سے کہتا ہوں اکثریت لبرل ماڈرن سیکولر مائنڈڈ ہے۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں یہاں کے اہم ذمہ دار لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہہ چکا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے۔ ایسے ہی کبھی کچھ لوگ آئے تھے کلیش آف سویلائزیشن پہ بات کرنے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی کلیش آف سویلائزیشن کبھی نہ تھی نہ ہوگی۔ دنیا میں 2 مذہب ہیں، 2 زبانیں ہیں، 2 معیشتیں ہیں، 2 کلچر ہیں، ایک غریبی ایک امیری، باقی سب پیرافنیلیا ہے اس کا ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کا۔ تو اگر ماڈرن لبرل سیکولر مسلمان پاکستانی مین اسٹریم میں باہر نہیں آئے، انٹرفیئر نہیں ہوا، انہیں نہیں بتایا گیا کہ ہم یہاں کلچر بدلنے نہیں آئے، ہم روٹی کی تلاش میں آئے تھے، اچھی تعلیم کی تلاش میں آئے تھے، اگر ہم یہ سمجھانے میں ناکام رہے اور آئسولیٹ اپنی ہی چالاکیاں دکھاتے رہے تو ہمارے لیے اچھے دن نہیں آ رہے ہیں یہاں۔ یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی جماعت ہو کے، آپ مسلمانوں کو ریپرزینٹ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ مذہبی جماعتیں بظاہر تو اخنا نے بھی 25,000 لوگ جمع کیے ہیں، ہر سال جمع کرتے ہیں۔ اب 25,000 آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں، وہ تو ایک مخصوص میڈیا بلایا جاتا ہے، مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور مخصوص باتیں ہوتی ہیں، جو چاہو لکھوا لو، جو چاہو کہلوا دو، اس کے کوئی مین اسٹریم میں تو اس کی کوئی اتنی وہ ہوتی نہیں ہے، مگر ہماری نمائندگی انہی کے پاس ہے، اور وہ کس ذہن کے لوگ ہیں سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو میں اپنا سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آنیاں جانیاں، یہ چالاکیاں، یہ سارے معاملات جب اچھے لگتے ہیں جب کوئی کام بھی ہو رہا ہو۔ 48 سال بہت ہوتے ہیں، 49-50 سال کے بعد آدمی بڑھاپے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ میں سے اکثریت بڑھاپے کی بھی آخری حدود میں کھڑے ہیں۔ تو جانے سے پہلے کچھ بہتر کام کر جائیں، کچھ یہاں رہنے والوں کو جو ہمارے ہی آپ کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی کانٹے صاف کر جائیں تو بہتر ہے۔ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔